वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए हैं और उनके बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल। GB के अंदर जो इंतखाबात हुए उनके अंदर तहरीक इंसाफ को 9 सीटें मिली हैं और वो अक्सरियत उन्हीं के पास है, और जबकि जो 7 सीट्स हैं वो आज़ाद उम्मीदवार को गई हैं। और ये भी तारीख़ में पहली दफ़े हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के जितने अभी तक इलेक्शंस हुए हैं कि आज़ाद उम्मीदवार की इतनी बड़ी तादाद है। अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं, ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग, उन दोनों ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है। इसी तनाज़ुर के अंदर आज 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कौम से ख़िताब किया और उसके अंदर उन्होंने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए दावत दी। उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोशिश या उनकी ख्वाहिश ये है कि जो अगला इलेक्शन हो, ख़ास तौर पे सेनेट का और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हों वो इस तरह हों कि हारने वाले भी उसको तस्लीम करें। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की और साथ में उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनको भी वोट डालने के लिए एक बाकायदा सिस्टम जो है बनाया जाएगा, उनको भी हक़ दिया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं इनके लिए भी शो ऑफ हैंड्स जो है वो होना चाहिए ताकि चीटिंग की गुंजाइश ना रहे। ये ना हो कि जमातें जो है वो ये ढूंढती रहीं कि उनके अपने कौन से वैसे मेंबर्स हैं जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ वोट दिया। उन्होंने कहा इन सब जो इस्लाहात हैं इनके हवाले से पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया जाएगा और अपोजिशन की जो सपोर्ट है वो भी इसके लिए दरकार होगी। मगर आज ही जो दूसरी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है PDM, उसका एक इजलास हुआ। मीडिया इत्तलात के मुताबिक PDM के अंदर के इजलास में ये फ़ैसला हुआ कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो है एक नया इसकी ड्राफ्टिंग जो है वो की जाएगी, सब जमातें इसके अंदर शामिल होगी और इसके लिए खसूसी जो कमेटी है वो भी बना दी गई है। कुछ जो मीडिया ज़राए थे उनका ये दावा था कि मौजूदा हुकूमत का जो ख़ात्मा है वो भी इस चार्टर ऑफ पाकिस्तान के नुकात के अंदर शामिल होगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ये सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। सर सीधे आप मीटिंग से आ रहे हैं दौड़े दौड़े बल्कि छोड़ के, बताएं कि क्या अहम फैसले किए, कुछ हमें भी सब वी वांट सम इनसाइड गॉसिप सर। बोरिंग बातिंग नहीं, हमने कोई इनसाइड गॉसिप नहीं है। हमारी तो हर चीज आवाम के सामने है, कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। एक तो सर ये भी आप लोगों ने ना वो बना दिया हर चीज आवाम के सामने, कुछ ना कुछ तो आप इतने घंटे बैठे रहते 11 जमाते, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज डिस्कस करते होंगे जो आप हमें नहीं बताते। डिस्कस करते हैं, फिर जो कुछ वहां से कंसेंसस होता है मौलाना साहब ने आवाम के सामने बयान कर दिया है। सर बताएं, शेयर करें क्या कंसेंसस हुआ। उन्होंने बताया कि जो PDM का चार्टर है उस पर हमने क्या पेशरफ्त की है। जो ABC रेजोल्यूशन था उसके बाद अब हमने जो बुनियादी नुकात थे उसका ऐलान मौलाना साहब ने कर दिया है और एक डिटेल्ड चार्टर भी इंशाल्लाह 2 हफ्ते तक तैयार हो जाएगा, वो भी आ जाएगा। इस तरह जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू थे वो रिजॉल्व हो गए। फिर जो जलसों का प्लान है वो फाइनलाइज हो गया है, वो आगे चल रहा है, उससे आगे भी। तो ये तमाम मामला थे। सर कोरोना की वजह से कोई आपके जलसों के अंदर तब्दीली नहीं आएगी? वेव नंबर्स बढ़ रहे हैं, हुकूमत ने भी रिक्वेस्ट की है, वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि हम अपने भी जो सारे इस तरह के पब्लिक इवेंट्स हैं उनको कैंसिल करें। अपोजिशन का कोई ऐसा फैसला नहीं है कि कोरोना की वजह से आप कोई अपने पब्लिक इवेंट्स जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करें? नहीं, हम अपने तमाम हिफाजती तदाबीर करके, मसलन जो कोयटा में जलसा हुआ था हमने हर पार्टिसिपेंट को एक मास्क दिया था जो पहन सके, तो हम उसके मुताबिक जो सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो सकती ना जलसे के अंदर, वो भी कर लेंगे। कोरोना सिर्फ जलसे से नहीं फैलता, जलसा तो ओपन एयर होता है। कोरोना कंधे से कंधा लगा के इतना जब आवाम होगी तो कुछ ना कुछ तो फैलेगी ना। बच्चे स्कूल में भी बैठते हैं, लोग रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, ये सब चीजें वो बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं। यहाँ तो एक 3 घंटे का इवेंट होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, so there's no need to worry। और आपके ख्याल में बिल्कुल कोई वरी नहीं है क्योंकि हम उसके लिए तदाबीर करेंगे। अच्छा सर, ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में कुछ हमें बताएं कि ये क्या, इज इट गोइंग टू बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? इसके अंदर क्या होगा? और ये जो इतलात आ रही हैं कि आप लोग कुछ हुकूमत का जो खात्मा है वो भी इस चार्टर का हिस्सा है, ये कुछ तफसीरात? ये चार्टर जो है बुनियादी तौर पे वापस एक आईनी पार्लिमानी जमहूरियत पे आने का चार्टर है।
So it is a way back, یا جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر مستقبل کے لیے دو پارٹیز کا کنسنسس تھا کہ یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ کرنا چاہیے, کہ اس طرح کی کوئی ڈاکیومنٹ ہوگا, یا صرف یہ کہ آپ نے پروٹیسٹ کر کے حکومت کو کیسے گھر بھیجنا ہے اور جو آپ لوگ ووٹ کو عزت دو یا اس طرح کی باتیں کرتے کہ ادھر کیسے پہنچنا ہے؟ نہیں, حکومت تو گئی ہوئی ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, جو ہم نے کرنا ہے. آپ بھی تو مان گئے نا سر, ہم مانے نہ مانے آپ کہتے ہیں نہیں, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں حکومت, اس کو ایک لمبی ڈبیٹ, میں تو ہر ایک سے پوچھتا ہوں بتا دے کوئی کام اس حکومت نے 2 سال 2.5 سال میں کیا ہو. سر کرونا ہینڈلڈ ہوا ہے, وہ بھی واپس آ گیا, وہ تو ساری دنیا میں آ گیا. میں نے آج بھی پوچھتا ہوں کہ حکومت کی پالیسی کیا تھی کرونا کے بارے میں, پچھلی ویو میں, اس ویو میں کیا پالیسی ہے. جو این سی او سی, جو حکومت یہ امپلیمنٹ نہ کرا سکے کہ ماسک پہن لیں, باقی سب چھوڑ دیں. ماسک تو آپ کی کون سا پی ڈی ایم کے اندر نہیں پہنتے؟ پی ڈی ایم تو میں بتایا, ہم نے کوئٹہ میں ہر آدمی جو وہاں پر آیا اس کو ماسک دیا اور کہا وہاں پر اناؤنس کیا کہ ماسک پہنے. سر آپ کے بہت سارے سینئر لیڈرز ہیں جو سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو نہیں پہنتے. آپ کی جماعت کی بات نہیں کری اور لوگوں کی بات کر. مرضی ہے, ہم تو انہیں کہتے ہیں پہنے, امپلیمنٹ, ہم تو حکومت نہیں ہے نا, ہم تو درخواست نہیں کر سکتے ہیں. حکومت جب تک امپلیمنٹ نہیں کرائے گی یہ معاملہ نہیں, پوری دنیا کا تجربہ ہے. حکومت میں ہوتے تو آپ کی جو ساری اپوزیشن جماعتیں ہیں سب کو آپ پہنا لیتے. سب کو میں امپلیمنٹ کرواتا, یقین کریں. یعنی گلگت بلتستان میں فیض الرحمان صاحب جو اب تیسری پوزیشن پہ آئی ہیں 5 سال کام کرنے کے بعد اس الیکشن میں, تو انہوں نے ایک طریقہ بنایا تھا کہ جس کو ماسک کے بغیر دیکھتے تھے اس کو 100 روپے کا فائن کرتے تھے اور اس کو 3 ماسک دیتے تھے اس کے عوض. تو یہ طریقے ہوتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کے, وہ یہاں پر نہیں ہے. اب معاملہ جو ہے وہ آگے کیا کرنا ہے, آگے آئین کی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ ملک کو واپس آئینی جمہوریت, پارلیمانی جمہوریت پہ لے آئیں. یہ مختلف قسم کے جو ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, کبھی ہائیبریڈ کر لیتے ہیں, کبھی پتہ نہیں مارشاء اللہ لے آتے ہیں, یہ معاملے نہیں چل رہے. اور ہم یہ حکومت جو الیکشن میں جو کچھ کرتے ہیں جو پھر بلتستان میں ہم نے کیا. تو سر یہ جو چارٹر آف پاکستان ہے, یہ جیسے اگین آئی ایم برنگنگ اپ دا چارٹر آف ڈیموکریسی, آپ لوگ جب یہ تیار ہو جائے گا, فائنلائز ہو جائے گا, اس کو آپ پبلک کریں گے یا یہ کوئی انٹرنل ہی ڈاکیومنٹ؟ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیسے کام کرے گا. یہ سارا فلو کر رہا ہے جو اے پی سی کا ریزولوشن تھا, ٹھیک ہے, جو وہاں پر ایگریمنٹ ہوا تھا. اب اس کے آج جو ہم نے بنیادی جو اس کے پوائنٹس ہیں, جو نکات ہیں, وہ ہم نے فائنلائز کر دیے. اب ان نکات, اے پی سی والے نکات یا آگے کچھ اور نکات؟ جو اے پی سی میں جو ہم نے ایک اظہار کیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ان نکات کا ہم نے اظہار کر دیا ایک پوائنٹس کی صورت میں, ٹھیک ہے, کہ یہ نکات ہیں جس پر ہم آگے چلنا چاہتے ہیں, پاکستان کو آگے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہم ایک ڈاکیومنٹ تیار کر رہے ہیں جو ان نکات کو ایکسپینڈ کرے گا, یعنی ایک چارٹر بنائے گا, جس میں چارٹر فار ڈیموکریسی تھا, جس کے 2 سگنیٹری تھے, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی. اس میں سے کچھ نکات امپلیمنٹ ہو گئے, کچھ نہیں ہو سکے. تو اب یہ اس سے آگے ہوگا, یہ چارٹر فار پاکستان ہوگا, اور اس میں یہ بنایا جائے گا کہ اس کے بعد پاکستان کیسے آگے بڑھے گا, اس کو کیا کرنا چاہیے, مشکلات ہماری کیسے حل ہوں گی. سر یہ کب تک فائنل ہو جائے گا؟ مجھے امید ہے کہ تقریباً 2 ہفتے تک ہو جائے گا. اچھا, اس پر کام ہو رہا ہے کافی دنوں سے, تو انشاءاللہ 2 ہفتے تک. تو سر جو یہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوئے ہیں جس کے اوپر آبویسلی آپ کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا تو خاص طور پہ بہت سخت رد عمل آیا, یہ بھی کیا اسی کا حصہ ہے یا اس کو آپ لوگوں نے آج الگ سے ڈسکس کیا؟ نہیں, وہ تو ایونٹ ہے نا, وہ ہو گیا. نہیں ہو گیا, بٹ اس کے اوپر اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا, آگے کیا کرنا ہے؟ اس میں تو دیکھیں, اس میں تو ہم مذمت ہی کر سکتے ہیں, اس کو مسترد کر سکتے ہیں, اور اس دکھ کا اظہار ہی کر سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کچھ سیکھا نہیں ہے. یقین کریں, مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے اس معاملے میں کہ جو کام ہم 2018 میں کر رہے تھے الیکشن میں, وہی کام من و ان بغیر تبدیلی کے گلگت بلتستان میں ہوئے. اینی پلانس ٹو, کہ اس کے اوپر آپ کوئی احتجاج کریں گے گلگت بلتستان میں, یا جو آپ جلسوں کا پلان ہے اسی؟ احتجاج تو جاری ہے, وہاں الیکشن کمشنر بھی مفلوج ہے, بے بس ہے, عدالتیں بھی بے بس نظر آتی ہیں, تو یہاں پر کس کے پاس ہم جائیں گے؟
بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے اور ہم بات کریں گے جو آج وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے انتخابات کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے اور ہم بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے اور اپوزیشن حکومت کے تعلقات. سر, وزیر اعظم صاحب نے آج بہت اہم اعلانات کیے ہیں. سینیٹ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی, الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے بات کی. کیا اپوزیشن ان ایشوز کے اوپر حکومت جو ہوپ فلی آپ لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش کرے گی, آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ بڑے اچھے موقع پر کی ہے. جب گلگت بلتستان کے الیکشن رگ ہو گئے تو ان کو الیکٹرانک ووٹنگ یاد آ گئی کہ اس طرح الیکشن رگ نہیں ہو سکتے, الیکٹرانکلی یہ بڑا ایزیلی ووٹ کو رگ کر لیں گے اور آسانی پیدا ہو گئی. تو اگر وزیر اعظم صاحب سیریس ہیں اس بارے میں تو پہلے جو فارن فنڈنگ کیس 6 سال سے چل رہا ہے نا, اس کو ذرا پورا کریں, اس کے بعد آگے بات کریں. تو دیٹ مینز مطلب کہ آپ کی بات سے یہ کہوں کہ نہ ہی ہے. میں دیکھیں آج تک پارلیمنٹ نہیں چل رہی, اس ملک کا وزیر اعظم کبھی آ کے وہاں بات نہیں کر سکا, اس ملک میں کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا پارلیمنٹ میں. یہ بات کرنی تھی پارلیمنٹ میں آ کر کرتے, بل لے کر آتے کہ میرا یہ بل ہے. سر وہ لے کے آئیں گے نا, آپ بتائیں کہ بل کے اوپر اپوزیشن کا کیا موقف ہوگا. میرا بڑا سمپل موقف ہے, اگر آپ الیکشن کے پروسیس سے سنسیئر ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایکوالٹی کی بیسس پہ یہ سارے کام ہوں, تو پہلے فارن فنڈنگ کیس کا وہاں پر اپنے جمع کرائیں کاغذات, اس کے بعد آگے بات کریں. سو دیٹ مینس کہ آپ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس پہ. سینیٹ کا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹنگ سسٹم تبدیل کریں گے کہ شو آف ہینڈ سے ہو, سر بھی تو آپ کے ساتھ بھی مطلب کہ ہر چیز میں بات ہو سکتی ہے جب بات کرنے کا اعتماد اور ماحول ہو. کل کہہ گئے نارو مانگ رہے ہیں, مثلاً میں سینیٹ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ جو سینیٹر الیکٹ ہوتے ہیں ان کا الیکشن بھی اوپن ہو. تو سر وہ اسی پہ تو بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ بات نہیں کر رہے, وہ صرف سینیٹ کے اندر ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں. اچھا سر, تو پھر بات اگر آپ شروع کریں گے تو ہی ماحول بہتر ہوگا نا. تو ایٹ دا مومنٹ پہلے کہاں تھی؟ پہلے نہیں تھے سر, کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہونی ہے نا. تو شروع یہ اس طرح ہوتا نہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دیکھنا, پہلے آپ کو اعتماد پیدا کرنا ہوگا. حکومت اور اپوزیشن کا ڈائلاگ ختم ہو چکا ہے. ڈائلاگ کی جگہ پارلیمنٹ ہوتی ہے. جب آپ نے پارلیمنٹ کو مفلوج کر دیا ہے تو آپ بات کون سے فورم پہ کریں گے؟ انہوں نے تو تقریر کر دی ٹی وی پر. اب میں بھی, آپ مجھ سے پوچھیں, میں بھی کہہ دیتا ہوں جی آپ پہلے فارن فنڈنگ کا کیس کاغذات جمع کرائیں, اپنی سیریسنس اور کمٹمنٹ شو کریں ڈیموکریٹک پروسیس سے, الیکشن کے پروسیس سے, پھر آ کے بات کریں. اور بات کون سے فورم پہ کریں گے یہ ذرا مجھے سمجھا دیں. اچھا, تو دیٹ مینس کہ آپ نہیں تیار سر؟ صرف میں تیار ہوں یا نو, فورم بتا دیں. پی ڈی ایم کا کیا ری ایکشن ہوگا اس جو آفر آئی ہے, اگر ہم اس کو یہ پی ڈی ایم جب اجلاس ہوگا ڈسکس کر لیں گے. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں تو کوئی ڈائلاگ ہے ہی نہیں اپوزیشن اور حکومت کا. کون سے فورم پہ بیٹھ کے آپ یہ باتیں ڈسکس کریں گے؟ سر تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جو اس دن ایک مریم نواز صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا تھا بی بی سی کو, اور اس سے ایک جو اس کا انٹرپریٹیشن تھا وہ یہی تھا کہ گفتگو ہو سکتی ہے فوج سے, ہو سکتی ہے ڈائلاگ ہو سکتا ہے فوج سے, ہو سکتا ہے, مگر اس حکومت کو تو گھر جانا پڑے گا, اس حکومت سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. یہ پھر آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ یہی موقف ہے پی ڈی ایف کا یا پاکستان مسلم لیگ نواز کا کہ اس حکومت سے ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ موقف نہیں ہے. یہ جو فوج کی بات ہے بالکل غلط موڑ توڑ کے بیان کی گئی. وہاں پر سوال ڈائریکٹلی کیا گیا کہ آپ فوج سے مذاکرات کر سکتے ہیں. وہ کہا جی بالکل فوج مذاکرات کا حصہ اس کو بننا پڑے گا جب بھی پاکستان میں مذاکرات ہوئے. اس میں سیاستدانوں, میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی حل کسی پاس ہے تو مجھے دکھا دے, کیونکہ پارلیمان مفلوج ہے, ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, جو ہائیبرڈ ایکسپیریمنٹ تھا وہ فیل ہو چکا ہے. آج پی ڈی ایم ہے جو کہتی ہے کہ واپس آئین پہ جانا پڑے گا. یہ ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے, واپس آئین پہ جائیں, الیکشن میں مداخلت مت کریں. تو سر اس کے لیے آپ فوج سے بات کرنے کو تیار ہیں, حکومت سے نہیں؟ سب کو بیٹھنا پڑے گا. فوج سیاست کا حصہ ہے پاکستان میں. جی جی بالکل, ٹھیک ہے نا.
इंटेलिजेंस इदारे भी हैं, जुडिशरी भी है, जुडिशरी भी है और सियासतदान भी हैं। ये मुज़ाकरात के बगैर पाकिस्तान नहीं आगे चल सकता। सर बट ये जो और मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक ये हुकूमत मौजूद है। तो दैट मीन्स कि आप फौज से बात करने को तैयार है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने को नहीं तैयार? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिल्कुल तैयार है। अच्छा तैयार जी। है। व्हाट आर द कंडीशंस सर? हुकूमत छोड़े, बैठे टेबल पर, मुल्क के मामला तय करें और फिर जाएं इलेक्शन में। तो सर उसको मुल्क कौन चलाएगा जब तक मुल्क 3 महीने, अगर आपकी नीयत ठीक हो, ये 3 दिन का काम है। किसकी नीयत सर? सबकी। मेरी भी नीयत उसमें शामिल है। अगर नीयत आपको मुल्क को बचाने की है, मुल्क के हालात बेहतर करने की है, उसका वाहिद तरीका है कि ये तमाम तमाशे जो हम 73 साल करते रहे ख़त्म कर दें और आईनी जमहूरियत पे आ जाएं। और अगर आइन में कोई मसाइल हैं उनको बैठकर तय कर लें, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि ये डायलॉग सिर्फ तब होगा जब एक केयर टेकर गवर्नमेंट होगी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरह सिर्फ एक सियासी जमात होगी, हुकूमत नहीं चला रही होगी, सिर्फ तब डायलॉग हुकूमत से हो नहीं सकता क्योंकि उसका माहौल ही नहीं बना 2.5 साल में। सर हुकूमत ने खुद, एक्सक्यूज आपसे ये नहीं पूछी कि आप ये क्यों कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि डायलॉग सिर्फ तब हो सकता है व्हेन देयर इज अ केयर टेकर गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ एक सियासी जमात हो, वो हुकूमत ना हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत से डायलॉग नहीं हो सकता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तब हो सकता है जब वो हुकूमत में ना हो। जब हमारी तरह सियासी पार्टी के तौर पर आकर बैठेंगे, फौज भी बैठेगी, इंटेलिजेंस के इदारे भी बैठेंगे, जुडिशरी भी बैठेगी और ये नैब और मीडिया का भी कोई वहां पर कुर्सियां लगा दे तो बेहतर होगा। फर्क क्या है? किसका? मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट होगी तब आप पीटीआई से बात करने को तैयार है, इस वक्त नहीं बात करने को? आप आगे आपने इलेक्शन में जाना होगा, उस मायदे के मुताबिक कि हम आइन के वापस जा रहे हैं, हम इलेक्शन में इंटरफियर नहीं करेंगे, मुल्क आइन के मुताबिक। पीटीआई तो इंटरफियर नहीं कर रही ना। आपको 2018 के इलेक्शन से अगर कोई एतराज है तो वो ये एतराज तो नहीं है कि उसके अंदर पीटीआई ने इंटरफियर किया था। वो एक लंबी कहानी है ना। बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी की सर बात नहीं हो रही। जब डाका पड़ता है तो देखा जाता है कि बेनिफिशियरी कौन है। नहीं सर, बेनिफिशियरी तो फिर वो तो हम अगर हर इलेक्शन पे देखेंगे तो बेनिफिशियरी तो हर दफे तब्दील हो जाएगा। उसका भी हाल हमने दे दिया है, एक ट्रूथ कमीशन बना दे। वो तो एक अलग चीज है ना, बट बात ये है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिर्फ तब तक बात करने को तैयार नहीं है जब तक वो हुकूमत में है। हुकूमत में देखिए, हुकूमत तो खत्म हो चुकी है ना, मसला ही हुकूमत ने पैदा किया है। इसकी ये हाइब्रिड मॉडल है तो बात कर लें। ये हाइब्रिड मॉडल था, ये नाकाम हो गया। सर अगर वो खत्म हो गई है हुकूमत तो बात कर लें फिर। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अब बैठे पे टेबल पे है, बैठे सारे टेबल पे। नहीं बट आप कहते हैं कि सर इज दिस अ वेरी डेमोक्रेटिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स? जी बिल्कुल, दिस इज द ओनली वे, बिकॉज जो डायलॉग की जगह थी हुकूमत और अपोजिशन की, अगर वो डायलॉग चलता रहता तो इस चीज की जरूरत नहीं थी। सर 2007 में आपने डायलॉग नहीं किया था मुशर्रफ की हुकूमत के साथ? कौन सा डायलॉग? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, नहीं हमने उनसे नहीं किया। हमने 2 सियासी पार्टियों ने 2006 में पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया जो दोनों इक़्तिदार में नहीं थे। उसके नतीजे में पाकिस्तान में पहली दफा 2 हुकूमतें उन्होंने अपने टर्म पूरी की, 18th अमेंडमेंट हुई, बहुत सी इस्लाहात हुई, बहुत सी रह गई हैं उसके अंदर मौजूद थी, वो नहीं हो सकी। अब जो हालात पैदा हुए हैं ये 2018 के इलेक्शन से हुए हैं कि जिस तरह वो इलेक्शन चोरी किया गया और उसके असरात से हुए हैं। अगर वो हाइब्रिड मॉडल चल जाता तो आज बात कुछ और होती, वो नहीं चला। अब हर आदमी मुल्क का परेशान है, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, लोग तकलीफ में हैं। तो सर अगर हुकूमत ये चलती रहती है 2 साल तो आप फिर 2 साल नहीं बात करेंगे और आप लोग क्या पार्लियामेंट में वापस अब जाएंगे नहीं? अगर पार्लियामेंट का सेशन हुआ, पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं, कमेटी की मीटिंग्स हैं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अब हम पार्लियामेंट बिल्डिंग में किसी काम के लिए नहीं देखेंगे? देखिए ये बेईमानी हो गई पार्लियामेंट। जब आप पार्लियामेंट को मफलूज करते हैं बेईमानी हो गई है। मैं जाऊं, ये फैसला पीडीएम करेगी। ऑफिशियली क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पीडीएम की बाकी जमातें अब हमें पार्लियामेंट में, सेनेट में, किसी कमेटी मीटिंग में नहीं नजर आएंगे? इसका फैसला पीडीएम करेगी। कब करेगी सर? अभी करेंगे, इस्तीफा दे सकते हैं ना, इस्तीफा एक ऑप्शन है। इस्तीफा दिए बगैर क्या आप लोग अब पार्लियामेंट में हमें नहीं नजर आएंगे? नहीं, हम डिफेंड करेंगे हर खराबी के खिलाफ। जहां तक हमारी कुव्वत है, जो खराबी हुकूमत कर रही है,
جس طرح سی پیک کو استثنا دے رہے ہیں نیب سے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نیب اتنی اچھی بات ہے تو اس میں تو اضافی لوگ آنے چاہیے. اس میں جوڈیشری کو لائیں, ملٹری کو لائیں, بیوروکریسی کو لائیں, بزنس مین کو لائیں, سی پیک کو بھی ضرور لے کر آئیں. بہت اچھا ادارہ ہے, احتساب کرتا ہے. سب سے زیادہ پیسے تو پاکستان میں سی پیک میں ہے, 65 ارب روپیہ آ رہا ہے, 65 ارب ڈالر, جو پتہ نہیں وہ تو خربوں میں بات چلی گئی ہے. تو وہ آپ نکال رہے ہیں کہ یہ سی پیک میں شامل نہیں ہوگا, کہ آپ نے کرپشن کرنی ہے سی پیک میں. سو ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ میں آپ لوگوں نے واپس جا رہے ہیں, ڈائیلاگ پہ فیصلہ ہو گیا. دیکھیں پارلیمنٹ ختم ہو چکی ہے, میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں. جس پارلیمنٹ میں بولنے کی اجازت نہ دی جائے, ڈیسیژنز آپ نہیں لے رہے. میں نے تو کہہ دیا آپ کو, مجھے آپ دکھائیں نا 2.5 سال میں پاکستان کے عوام کی تکلیف کا کوئی ایشو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو سکا ہے. گالی, ہر ایشو گالی گلوچ کی نظر ہوتا ہے. So we will not see you in the parliament again. میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں, میں عوام نے منتخب کیا ہے. ہم تحفظات کے باوجود پارلیمان میں آئے. توقع تھی کہ آئیں گے, آج آئیں گے. جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے. جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی استعفیٰ دے دے, استعفے دے دیں گے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کے اندر جو سکولز کے حوالے سے حکومت نے فیصلہ کیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کی حکومت کا تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ. وزیر تعلیم بلوچستان یار محمد رند صاحب نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے کرونا کی جو دوسری لہر ہے اس کے سبب یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر موسم سرما کی جو چھٹیاں ہیں وہ 1 دسمبر سے شروع ہو جائیں اور 3 مہینے تک جاری رہیں, اور جو نیا تعلیمی سال ہے وہ مارچ میں شروع کیا جائے. صوبائی ترجمان نے آج ایک پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان کے تعلیمی اداروں کے اندر کرونا کی جو مثبت شرح ہے وہ 5.1 ہے, اور دوسری طرف جو کرونا کے کیسز ہیں ان کا ریکوری ریٹ جو ہے اس کے اندر بھی کمی آئی ہے, جس کی وجہ سے صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے. ترجمان کے مطابق صوبائی حکومت کی کوشش ہے کہ تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے تک 15 دسمبر تک ضرور جاری رکھی جائیں, مگر جو حالات ہیں ان کے تناظر میں یہ فیصلہ جو ہے تبدیل ہو سکتا ہے. دوسری طرف سندھ حکومت نے موسم سرما کی تعلیمی اداروں میں جو چھٹیاں ہیں وہ نہ دینے کا اعلان کر دیا ہے. اسی ایشو پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود لیاقت شعبانی صاحب, یہ ترجمان ہے بلوچستان حکومت کے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی لیاقت شعبانی صاحب, سر بتائیے کہ کیا فیصلہ کیا ہے بلوچستان میں آپ لوگوں نے جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے, اور کن فیکٹرز کو دیکھ کے آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ دیکھیں, تعلیمی ادارے بند کرنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. مختلف ریکمنڈیشنز ہیں اور صورتحال کو ہم دیکھ رہے ہیں. بلوچستان کا جو ونٹر زون ہے اس میں 15 دسمبر کو ویسے ہی تعطیلات شروع ہو جاتے ہیں فار 3 months. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ 15 دسمبر ہی تک جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ جاری رہے, اور جو سمر زون ہے اس میں بھی اگر کیسز اس وقت تک بہت حد تک نہیں بڑھتے تو تعلیمی سال جو ہے اسٹوڈنٹس کا وہ ہم ضائع نہیں کرنے دیں گے. یہ اٹموسٹ ہماری کوشش ہے کہ تعلیمی سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے. اور اس کے علاوہ تمام سیکٹرز ہم یہ چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی کیفیت بھی نہ ہے, چاہے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے یا مائکرو اسمارٹ ہے, اور جو مارکیٹس میں ٹائم لیمٹس ہے وہ بھی امپوز نہ کیا جائے. یہ ہماری خواہش ہے, ہماری کوشش ہے کہ زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ کرونا ایس او پیز کے ساتھ اسی طرح رواں دواں رہے. اب پرائم منسٹر صاحب نے کل اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ سیکنڈ لہر جو ہے وہ بہت لیتل ثابت ہو سکتی ہے, اموات اس میں زیادہ واقع ہو سکتے ہیں. جو ویسٹرن ممالک میں سیکنڈ ویو آئی ہے وہ واقعی لیتل بھی ثابت ہو رہی ہے اور تیزی سے پھیل رہی ہے, اس کے اثرات پاکستان پہ پڑ سکتے ہیں. اس تناظر میں پی ایم صاحب نے کچھ ریکمنڈیشنز دیے ہیں. اس سے پہلے NCOC کے بھی ریکمنڈیشنز آئے تھے کہ تعلیمی اداروں کو بھی دیکھا جائے, اور اس سلسلے میں پرسوں جو میٹنگ ہوئی ہے بین الصوبائی وزراء کا اس میں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ کسی صوبے نے نہیں کیا, بلوچستان گورنمنٹ نے بھی نہیں کیا. 23 دسمبر کو جو میٹنگ ہوگی تعلیمی اداروں کے حوالے سے اس پہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا. اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ جو میرج ہالز ہیں اس میں یہ ریکمنڈیشن پہلے آئی کہ 1000 لوگ جو ہے
ہال کے باہر آؤٹ ڈور وہ مجتمع ہو سکتے ہیں اور ایس او پیز کے ساتھ پھر 500 کا اب 300 کا پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میکسیمم 300 لوگ. بلوچستان کی ونٹر زون میں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میرج ہالز میں شادی آؤٹ ڈور اس سردی میں منعقد کیے جا سکیں. میرج ہالز میں لوگ انڈور ہی اکٹھے ہوں گے لیکن انڈور پھر ایس او پیز پہ عمل درآمد مشکل ہوگا. ہالز چھوٹے ہیں, 300 لوگوں کی جگہ کئی ہالز میں کم پڑ جائے گی. اس سلسلے میں جو میرج ہال ایسوسیشن ہے بلوچستان گورنمنٹ, ان کے ساتھ ہم بات کریں گے. اگر تو وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد 100% میک شور کر سکتے ہیں تو ان کو سم ہاؤ اجازت دیا جا سکتا ہے. اگر نہیں کر سکتے اور سر بٹ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ویڈنگ ہالز ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ادھر 300 لوگ بھی مشکل سے پورے آئیں گے, تو پھر ایس او پیز کے اوپر وہ کیسے عمل درآمد کر سکتے؟ جی یہی تو بات ہے. تو پھر آپ بلوچستان کے لیے نمبرز اور کم کریں گے, 300 سے بھی کم کریں گے. جی بالکل. ہم دیکھیں ہم نہیں چاہتے میرج ہالز ان کا جو کاروبار ہے وہ اس کو نقصان ہو. پہلے بھی ان کو نقصان ہوتا رہا ہے. یہ ایک انڈسٹری ہے بلوچستان میں, ریسٹورانٹس ایک انڈسٹری ہے, اس کو ہم متاثر نہیں کرنا چاہتے. آؤٹ ڈور ڈائننگ اب وہ بھی سرو نہیں کر سکتے سردیوں میں, لوگ اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہاں پر ایس او پیز پہ عمل درآمد مشکل ہوگا. تو ریسٹورانٹس جو ایسوسیشنز ہیں, ہوٹل ایسوسیشن ہے, ان کے ساتھ ہم بات کریں گے. میرج ہالز کی ایسوسیشن ہے, ان سے ہم بات کریں گے. اور جو قابل عمل جس سے ان کا زندگی اور کاروبار بھی چل سکے, ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو سکے, ایسے کنڈیشنز اور ایسی صورتحال کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم دیکھیں گے اور طے کریں گے. اور تعلیمی اداروں کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. لیکن یہ ہے کہ جو ایس او پیز پہ جس میں ماسک کا استعمال ہے پبلک پلیسز میں, اس پہ ہم مکمل عمل درآمد کرانے کی کوشش کریں گے. اگر لوگ عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر ان کو فائن بھی کریں گے ہم, 100 روپیز 200 روپیز. اب تک فیصلہ نہیں ہوا ہے, ابھی کیسز بڑھ رہے ہیں, ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. آج میں نے جو پریس کانفرنس کیا اس میں عوام سے اپیل کرنا میرا مقصد تھا. فائن کے اوپر بھی فیصلہ نہیں کیا کہ اگر لوگ ماسک پہن کے باہر نہیں نکلتے, تو ابھی تک بلوچستان حکومت نے یہ فیصلہ بھی نہیں کیا کہ ان کو فائن کرنا چاہیے. نہیں, ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا. ابھی تک ہم اپیلیں, گزارشات, التجا, استدعا کر سکتے ہیں. ابھی اس پہ نیکسٹ ہفتہ 10 دن بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا, 6.2% اب تک کیسز سامنے آئے ہیں. پچھلے مہینے 2.1% تھے. تو اگر کیسز اس رفتار سے بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سخت میجرز لینے پڑیں گے. اور جو ترقی یافتہ دنیا ہے ان کے پاس بھی کوئی اور رستہ نہیں ہے, انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کی طرف واپس آ گئے ہیں. پرتگال تو کرفیو امپوز کرنے کی طرف جا رہے ہیں, کچھ ممالک ایمرجنسی امپوز کرنے کی طرف جا رہے ہیں, وہ ایسا سخت ڈیسیجن لینے پہ مجبور ہو رہے ہیں. ویسٹرن ممالک میں یہ حال ہے. ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنے وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, ڈاکٹرز اتنے نہیں ہیں, ایکوپمنٹس بہت کم ہیں, انسٹرومنٹس کم ہیں, پی سی آر مشینیں کم ہیں. ہمارے پاس تو اور کوئی رستہ پھر رہ نہیں جاتا. ہم عوام سے اپیل, میں نے آج بھی کی آپ کے شو کے توسط سے, پرائم منسٹر صاحب نے اپیل کی ہے, وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے اپیل کیا. ہم عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا تجربہ بڑا تلخ رہا ہے عوام کے لیے, ہمارے لیے, کاروباری حضرات سب کے لیے. اس میں بالکل صحیح ہمیں نقصان ہوا ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فورسڈ کنورژنز پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے مذہب کی جبری تبدیلی کا. گزشتہ روز پارلیمنٹری کمیٹی برائے جبری مذہب تبدیلی کا اجلاس ہوا, اور اس کے دوران یہ بتایا گیا کہ جو یہ جبری تبدیلی کی تعریف اور تشریح کا معاملہ ہے, اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوا دیا گیا ہے, اور اب جو نظریاتی کونسل ہے وہ اس حوالے سے اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ پیش کرے گی. اجلاس کے دوران نظریاتی کونسل کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں, انہوں نے کمیٹی کو آگاہ کیا کہ جبری مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے ان کا ریسرچ ونگ جو ہے ابھی سے کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی اجلاس کے دوران ملک کے مختلف حصوں کے اندر, خصوصاً اندرون سندھ میں ہندو لڑکیوں کی مسلمان لڑکوں کے ساتھ شادی کا معاملہ بھی زیر غور آیا, اور اس حوالے سے بات ہوئی. اس ایشو کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. یہ چیئرمین ہے پارلیمنٹری کمیٹی برائے جبری مذہبی تبدیلی. ویلکم ٹو دی شو سر. کاکڑ صاحب,
یہ ذرا ہمیں سر سمجھائیں کہ یہ اس ایشو کے اوپر آپ کو کیا جو تھی تعریف یا جو تشریح ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی سر؟ ایشو تو کب سے ڈیبیٹ ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی کسی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کے اوپر کوئی ہمیں اس طرح کی تفصیل چاہیے یا تشریح کی ضرورت ہے نظریاتی کونسل سے؟ بہت شکریہ عارفہ۔ دیکھیں، پارلیمنٹ کی کمیٹی اس چیز کو ڈیلیبریٹ کر رہی ہے اور ہم لیجسلیشن کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو ایک ایسی تعریف کی ضرورت ہوگی جس کی لیگل امپلیکیشنز ہوں، جس کا اطلاق قانونی طور پہ لوگوں پہ ہو۔ تو سر لائر سے پوچھنا بہتر نہ رہتا؟ میں اگر آپ اف یو الاؤ می میں آتا ہوں۔ جی سوری سر۔ لا ڈپارٹمنٹ بھی ریپرزینٹڈ ہے منسٹری آف لا، اور وہ ان کے ویوز بھی ہم نے سیکھ کیا ہوا اس میں ہم نے مختلف سٹیک ہولڈرز کو، اب ایشو یہی ہے کہ جو ہمارے مائنورٹی کے دوست ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لیوڈ کر کے اگر کسی کو کنورٹ کیا گیا ہے وہ بھی فورس کنورژن ہے، جس کو لوگ چیلنج کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کو انسینٹو پرووائڈ کیا گیا ہو اگینسٹ دا میرج، وہ سمجھتے ہیں کہ جو اکنامک لیورشپ ہے اس کو بھی آپ فورس کنورژن کے ذمرے میں لیں، جس پہ بڑی تفصیل بحث وہاں پہ ہوئی ہے اور اس کے مختلف آسپیکٹس جب سامنے لائے گئے ہیں، اس لیے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو میجورٹی ہے مسلم فیتھ کے ساتھ، وہ اس کو کیسے ویو کرتی ہے۔ کیا وہ فورس کنورژن، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھرو ہیراسمنٹ، تھرو اپلیکیشن آف فورس اور ٹول آف ٹیرر، اگر ان کو اپلائی کر کے آپ کسی کا فیتھ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری نظر میں وہ فورس کنورژن میں آتا ہے۔ ضرورت اس امر کی دونوں طرف سے آئی کہ جب تک آپ اس کو لیگلی ڈیفائن نہیں کریں گے، آپ ڈرافٹ کر کے اس کو کوڈیفائی نہیں کریں گے کہ یہ کنورژن فورس ہے کیا، تو آپ پہلی سیڑھی پہ بھی نہیں چڑھ سکتے۔ اس لیے اس میں جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم نے ان سے ان کی رائے طلب کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حتمی طور پہ جو کچھ ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل کہے گا ہم ایک ربر اسٹیمپ کے طور پر اس کو تسلیم کر لیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کو انڈر ڈسکشن یہ کمیٹی رکھے گی اور اس کے جو مختلف مطالب ہیں، جو معنی ہیں، جو سیمینٹکس ہیں، اور اس پورے کی تفصیلی گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کے بعد جب ہماری ریکمنڈیشن کی سٹیج آئے گی اس میں ہماری تو سر یہ کب تک ان سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو بھجوا دیں گے، اور کیا اس کے بعد پھر آپ مائنورٹی ممبرز جو ہیں ان کے ساتھ جو بھی نظریاتی کونسل سے آپ کے پاس انفارمیشن آئے گی، کیا وہ پھر مائنورٹی کمیونٹی سے بھی شیئر کی جائے گی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی ہماری جو کمیٹی ہے اس میں 80% جو اس کی کانسٹیٹوئنٹس ہیں وہ مائنورٹی کمیونٹی سے ہیں، اور 20% جو ہے وہ میجورٹی سے ہیں۔ وہ یہ بلکہ ان کی ریکویسٹ پہ ہی یہ اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کو جو ہے بھجوایا گیا تھا، اور یقیناً ان کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اس میں کوئی چھپانے والی بات ہے ہی نہیں۔ ہم تمام لوگ ود گڈ انٹینشن یہ چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو ریزالو کریں۔ ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی دیر لگ جائے، دیر لگنے میں ہمیں جو ہے نا کوئی کباہت اس لیے نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں صحیح منزل پہ پہنچنا ہمارا ہدف ہے۔ وقت بے شک اس میں کچھ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔